बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 9 मई को यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। कल कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, जिसमें आला सियासी अस्करी क़यादत शरीक थी। इजलास में यह भी फैसला गया कि जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया है उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और उनके खिलाफ फौजी अदालतों यानी आर्मी एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मीडिया इंटरेक्शन हुआ एंकर्स का, उसमें मैं भी शामिल था। ऑन द रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात बताई कि जिन लोगों ने फौजी तनसीबात पर हमले किए यानी कोर कमांडर हाउस लाहौर, जैसे आपके इल्म है कि वो काफ़ी बड़ा एक इवेंट बना अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा सरगोदा एयर बेस के बाहर जो त्यारा है उसको आग लगाना, इसके अलावा जो चकदरा किला है वहाँ पर, पिशावर में किला बालासार और दीगर जगहों पे जो हमले हुए, ऐसे अफराद जिन्हें कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा, इनकी आर्मी एक्ट के तहत जो अदालतें हैं, स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स, उनका क़याम अमल में लाया जाएगा और मुकदमात चलाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यह भी बताया कि जिन लोगों ने निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया या जैसे सरकारी इमारतें हैं, रेडियो पाकिस्तान पिशावर है या मेट्रो बस स्टेशंस हैं रावलपिंडी में, इसके अलावा ईदी की एम्बुलेंस और जो जगहों पे जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया, इनके खिलाफ मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो इनके सहूलतकार एबैटर्स हैं या जो मास्टरमाइंड है, इनके खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा, इन्हें शामिल तफ्तीश किया जाएगा। आज हमने देखा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने सियालकोट गैरिजन का दौरा किया। वहाँ पर इन्होंने शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ साहब ने कहा कि 9 मई के तारीख दिन जो कौम को जिन्होंने शर्मिंदा करवाया पूरी आलमी दुनिया में, इनको ऐसा दोबारा करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस तरह के इक़दामात उठाए जाएंगे कि दोबारा इस तरह के वाक़यात उन्हें ना दोहराए जा सके। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर हमने ये भी देखा है कि जब से ये वाक़यात हुए हैं उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के अंदर दरारें पड़ रही हैं। कल उनके जो MNA थे कराची से, महमूद मौलवी साहब, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। और आज जो ये आप विजुअल देख रहे हैं, आमिर कियानी साहब जो फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पहले सेक्रेटरी जनरल थे, फिर जब इमरान खान साहब PTI की गवर्नमेंट थी वफाकी वजीर थे और आजकल इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ साथ सियासत से भी जो है वो दूरी इख्तियार करने का कहा। फिर खबरें ये भी हैं कि सिंध असम्बली से 2 MPs ने भी PTI छोड़ने का ऐलान किया। लाहौर से जो PTI टिकट होल्डर थे उन्होंने भी इन वाक़यात के बाद जो 9 मई और 10 मई को ही टिकट वापस किया। फिर एक तरफ तो ये इन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, फिर हमने ये भी देखा है कि जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है। अलबत्ता खान साहब ने, इमरान खान साहब ने आज भी खिताब किया यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन मजम्मत नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर साथ में आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 24 आवर्स का अल्टीमेटम भी दिया गया है। आमिर मीर साहब जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने आज कहा कि ज़मान पार्क में इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 30 से 40 दहशतगर्द जो हैं वो वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं। इन्हें पुलिस हवालगी के लिए 24 घंटे दिए गए हैं, वगरना कानून जो है वो अपना रास्ता अपनाएगा। तो इसी पर्सपेक्टिव से आज हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत से अहम और संजीदा हसास मामलात हैं। 3 मुमताज़ शख्सियात आज की नशिस्त में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर गौरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। उनका शुक्रिया कि हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएँ। इनसे वक्तन फ़वक्तन जब गुफ्तगू हुई बज़रिया स्काइप या टेलीफोन पे, तो बहुत शुक्रिया आमिर गौरी साहब फॉर मेकिंग इट टू आवर स्टूडियोज़। हमें ज्वाइन करें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के आप मायनास रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, और जो मंडे को शरअ दस्तूर पे रैली निकाली गई तो आपने देखा कि आपको पेश नजर आए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। शैला रज़ा साहिबा, वेरी सेंट्रल फिगर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सूबाई वजीर हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैं तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। आमिर गौरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। 9 मई हमारी तारीख में जब भी ये दिन आएगा तो इसको ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाएगा। पॉलिटिकल विल का इजहार किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब आज यही बात कर रहे थे। आर्मी चीफ पिशावर गैरिजन गया, सियालकोट गए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, कुछ तो रहनुमा हमने देखे हैं PTI के, वो सामने आकर मजम्मत कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने अभी तक इसकी मजम्मत नहीं की। अलबत्ता उन्होंने कल तो ये भी कहा कि इसमें एजेंसीज के लोग शामिल हैं और उनकी जमात को फौज के साथ लड़ाने की कोशिश की जा रही है।
انوار تھینک یو ویری مچ. ایک تو پروگرام میں بلانے کے لیے دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے لیے یہ نئی پولیٹیکل ٹیریٹری ہے. وہ اس طرح کی پالیٹکس کے اندر جو سچویشن جو فیس کر رہے ہیں اس میں پہلے کبھی نہیں تھے. جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں مطلب 27 سال سے ایک محنت کر رہا ہوں تو اس 27 سال کے اندر دیکھیں نا بہت اچھے تک تو وہ پولیٹیکل ولڈرنس کے اندر پھیر رہے تھے. ان کے ساتھ کوئی تھا نہیں. ایون جس وقت وہ جوان تھے اور پارٹی کا آغاز کر رہے تھے تو اس وقت ان کی پارٹی کو کسی نے فالو نہیں کیا. وہ اکیلے ہی پھرتے رہتے تھے لاہور کے اندر چھوٹی چھوٹی پریس کانفرنسز. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا جو الیکٹورل ریکارڈ ہے وہ ابسمل تھا. مطلب اس کو نہ ہی ذکر کیا جائے تو بہتر ہے. نہ ان کا ساتھ کسی نے 1997 میں دیا، نہ کسی نے 2002 میں دیا. 2008 میں ان کے پاس اتنی پولیٹیکل اسٹرینتھ ہی نہیں تھی کہ وہ الیکشن لڑتے. انہوں نے بائک آؤٹ کرنے کی کوشش کی. 2 میں ممبر الیکٹ ہو گئے تھے 2002 میں. وہ بھی اس کے بارے میں بھی مطلب جو ہے نا چھوڑ دیں کہ کس طرح ہوئے تھے. جو ایک سیٹ ان کو ملی تھی. تو اصل کام جو جب سے شروع ہوا ہے تو وہ جو 10 سال کی سپورٹ ہے اس کا اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ اگر جو ان کو ڈیٹیل ملی ہے، جس ادارے کی ڈیٹیل ملی ہے، اگر اب اس ادارے کے ساتھ ہی ان کی لڑائی ہو گئی ہے تو اب لگتا ہے اس طرح کہ ایز اے پولیٹیشین عمران خان جو ہے نا ہی از لاسٹ ہز پولیٹیکل سینس. اچھا، سوال میرا یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں ادارے کے ساتھ لڑائی ہوگی. قومی سلامتی کمیٹی اس سے پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں باقاعدہ یہ ورڈ کہا گیا ICPR کے اعلامیہ میں کہ منظم ایک پورا پلان تھا جس کے تحت یہ حملے کیے گئے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو مجھے کوشش کی جا رہی ہے ان کے ساتھ فیس آف کی لڑائی کرانے کی. دیکھیں نا ایک آپ نے خود اپنے جو انٹرو میں بات کر دی کہ انہوں نے ابھی تک اس کو چلیں چھوڑ دیتے ہیں کہ پارٹی نے نہیں کیا اس کو، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس پہ تو وہ سوری کر سکتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے عمران خان صاحب کے منہ سے جو ہے نا سوری نکلنا یہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی جو ایگو ہے مطلب یقین کریں میں بتا رہا ہوں لفظ جو ہے جو ان کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم نے بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے کہ میں نے عمران خان جیسے نارسسسٹ میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. ٹھیک ہے نا. جو اتنے نرگسیت پسند ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از بیسکلی اے گاڈز گفٹ واکنگ دی ارتھ. چھوڑ دیتے ہیں، یہ پرسنل کامنٹ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، دیکھیں اس طرح کی چیزیں پاکستان کی پولیٹکس میں پاکستان کی لیڈنگ پولیٹیکل فگرز کے ساتھ پچھلے انہی کے دور کے اندر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور صرف یہ نہیں کہ کوئی MNA MP ہے، نہیں لیڈرشپ کو یعنی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی PMLN کی لیڈرشپ کو بھی جیل میں جانا پڑا، جیل بھگتنے پڑے. کس چیز پہ؟ الزام پہ. آپ کے بارے میں جو انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے وہ تو نیب کر رہی تھی نا. نیب انویسٹیگیشن کر رہی ہے، عدالتیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیش ہوں، کورٹ اپیرنسز ہوں. ہم نے دیکھا کہ ان اپیرنسز کے اندر بھی وائلنس ہوا ہے. جو ان کے ساتھ لوگ گئے وہ یہ چاہتے ہیں ان کا لیڈر جو ہے وہ یعنی کہ کورٹ کی اپیرنس کے لیے اس کو بلایا جائے. سب کہتے ہیں اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی ہیں 2 مرتبہ. اچھا وہ اپنے سر کے اوپر جو چیز پہن کے پھرتے رہتے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی پالیٹکس میں ایک نئی چیز ہے. جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیا نیب آپ کے خلاف ایکشن لے رہی ہے اور کورٹس آپ کو بلا رہی ہیں، کراچی سے لے کے پشاور تک فوجی تنصیبات پہ اٹیک جو ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ یہ جو چیز ہے نا اس کا جواب عمران خان صاحب ہی دے سکتے ہیں یا ان کے ساتھی دے سکتے ہیں کہ کسی عدالت پہ کہیں پہ آپ دیکھیں نا کہ جہاں جہاں یہ پیش ہوتے ہیں آج کل وہی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے لاہور پنڈی کے درمیان جو ہے عدالتوں میں چکر لگوانے شروع کیے ہوئے ہیں. تو آپ لاہور ہائی کورٹ پہ حملہ کرتے ان کے ساتھی اگر تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو میرے ساتھی نہیں ہے، میرے پارٹی کے ممبر ہی نہیں ہے. بھئی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان کے سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں تو یہ آپ کے سپورٹر ہیں نا. سپورٹر ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ فالو کرتے ہیں آپ کو. اور جو کچھ آپ کہہ رہے تھے آپ یہ دیکھیں ایک ٹریک ریکارڈ ہے عمران کا پولیٹیکل وائلنس کی لینگویج استعمال کرنے کا. ان کے ساتھیوں نے بھی پہلے بھی کہا ہے. گراؤ جھلاؤ کے جو الفاظ ہیں وہ شیخ رشید نے بھی استعمال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے بھی کہا تھا. ٹھیک ہے نا. اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے ساتھیوں کو یا اپنے فالوورز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں، پالیٹکس کے اندر میں آپ کو بتاؤں وہی چیز جو ہے نا وہ ایکچولی میسج ہوتی ہے، میسیجنگ جو ہے کہ آپ اس کو امپیکٹ آتا ہے. میں آپ کو دوبارہ لوٹ کے آئیں گے کیونکہ خان صاحب نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ جو میں نے پنجاب گورنمنٹ کے الٹیمیٹم کی بات کی، انہوں نے کہا کہ گھر جو ہے وہ پولیس پر محصور کر رہی ہے اور اگر سرچ وارنٹ ہے تو آئیں وہ سرچ کر لیں زمان پارک کو. میں چلوں گا شیلا رضا صاحبہ کے پاس یا کامران صاحب کے پاس ہم جا سکتے ہیں، ان سے ذرا قانونی نکتہ میں نے پوچھنا تھا. چلیں شیلا رضا صاحبہ سے ذرا پہلے سیاسی بات کر لیتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ آپ اس حوالے سے بتائیے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ظاہر بات ہے آپ لوگوں کا ایک سیاسی پس منظر ہے اور آپ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی رہے ہیں. پھر بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر، اس کے بعد ساری سٹرگل، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ MRD، اس کے بعد پھر وہ اقتدار میں بھی آئیں، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آپ نے کیا. آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں ساری صورتحال کو؟ سوال بنیادی یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. جو لوگ اس کے مرتکب ہوئے ہیں، دہشت گردی کی ہے، شرپسندی کی، ان کے خلاف کارروائی ہو. یہ جاننا میں چاہ رہا ہوں
پولیٹیکل پارٹی عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر بات ہے جیسے ابھی عامر غوری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو وہ بات کرتے ہیں فالوورز اس کو فالو کرتے ہیں، ان کی ایک تو فین فالوئنگ بھی ہے، دوسرا پولیٹیکل فالوئنگ بھی ہے. کیسا رول ماڈل ہونا چاہیے پارٹی لیڈر کو؟ اور یہ جو بعض دفعہ بات آتی ہے کہ جی پابندی لگ جائے، تو آپ اس کے حق میں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اینٹیٹی برقرار ہے، جو لوگ اس پہ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو؟ دیکھیے اب میری خواہش سے بات آگے نکل گئی اور ان سب کی بھی خواہش کی کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ دامے درمے سخنے کھڑے ہوئے تھے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب عمران صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پلانٹڈ لوگ تھے، ہمارے لوگ نہیں تھے، تو پھر ان کو یہ کہنا چاہیے کہ جو ہوا بہت غلط ہوا اور ان سب کو قرار واقعی سزا دی جائے. لیکن وہ ایسا نہیں کہہ رہے. ایک ہی منہ سے وہ ایک ہی اپنے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پلانٹڈ لوگ تھے، ہم نے نہیں کیا، اور دوسرے وہ اس کی مذمت بھی نہیں کرتے. تو بات اب میری خواہش سے بہت آگے نکل گئی ہے. انہوں نے باہر نکل کے کورٹ سے یہ کہا کہ یہ سب کچھ آرمی چیف نے کرایا اور اگر دوبارہ کیا تو پھر ایسا ہوگا. جی وہ اس سے بے خبر نہیں تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتی، میرے چیئرمین کی جو ایک بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز سے ہر وقت بات کرنے کو تیار ہیں. ہمارا ریکارڈ ہے، جنہوں نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا بھٹو صاحب کی دشمنی میں، پیپلز پارٹی کی دشمنی میں، ہم نے انہی کے ساتھ ایم آر ڈی بنائی. جنہوں نے ہر طرح سے ہمارے اوپر ظلم روا رکھا، ہم نے ان کے ساتھ، بڑی پارٹی کے ساتھ اور باقی 25-26 پارٹی کے ساتھ جو ہے سی او ڈی کیا. انہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے سی او ڈی کا بھی احترام نہیں کیا. ہم نے پھر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف رجوع کیا اور ہم اب بھی پولیٹیکل پارٹیز پر ہی بات کرنا چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ آپ کو بات چیت کرنی ہوگی اور وزیر اعظم کو مینڈیٹ ہے کہ آپ اس سے بات چیت کریں. ہر طرح سے ہم نے بات چیت کے دروازے، کیا سوال یہ کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ابھی بھی بات چیت کا دروازہ کھلا ہے کہ ہم سے زیادہ پاکستان کی سیاست میں پیپلز پارٹی سے زیادہ کسی نے نقصان نہیں اٹھایا. جب تک عمران صاحب اس کی مذمت نہیں کریں گے کہ جو کچھ ہوا ہے جس نے کیا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے 1952 کا ہے، پھر 21 امینڈمنٹ کے ذریعے اس میں امینڈمنٹس کی گئی اور عالمی پبلک کے بعد اس کو بہت سنجیدہ لیا گیا کہ اس میں نئی چیزیں جو شامل کی گئیں. تو اب آپ کی دشمنی کسی حاضر سروس آفیسر سے ہو سکتی ہے لیکن اپنے آرمی کی وردی سے نہیں ہو سکتی، اپنے آرمی کے شہداء سے نہیں ہو سکتی، اپنے ہیرو نے جو جہاز استعمال کیا تھا ایم عالم، جو ہمارے لیے فخر کی بات تھی، اس سے نہیں ہو سکتی، سی ایس ڈی سے نہیں ہو سکتی، جی ایچ کیو سے نہیں ہو سکتی. کہ آپ جنہیں جو حرکتیں کی ہیں، تو میں تو حیران ہوں. تو یہ پری کنڈیشن ہے کہ پہلے وہ مذمت کریں اور اس پہ معذرت خواہ ہوں. ایک بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر اور دوسری بی بی صاحبہ کی شہادت. ٹھیک بالکل. اور کہیں کہ جو لوگ انوالو ہیں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ تھا اور ان کے لوگ نہیں ہیں، حالانکہ اب تو ہر چیز عام ہے. کس طرح سے فیصل آباد میں پورا ہجوم کھڑا ہوا، جن کو وہ نئے ناموں سے نوازتے ہیں ان کا نام لے کر جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے، جنرل کرنلز کو کہہ رہا ہے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے سب خاموشی سے ہی کھڑے ہیں نا. پولیس نے اور فوج نے تو نہ گولی چلائی نہ ان کی ٹھکائی لگائی. جب وہ سنتے رہے اپنے آپ کو، سنتے رہے اپنے آفیسرز کو، سنتے رہے سب کچھ، پیٹرل بم یہ پھینکیں وہ بھاگتے رہے، یہ تالیاں بجائیں کہ ہم نے پولیس کو بھگا دیا. جی ٹھیک، میں آپ کا نکتہ آگے تھا، میں چاہوں گا ذرا سینٹر کامران صاحب کو بھی شریک گفتگو کریں گے. کامران صاحب، سر اس حوالے سے ذرا 2-3 آپ سے سوال ہے. ایک تو لیگل کوسچن یہ ہے کیونکہ کل آپ کے حوالے سے بات بھی ہو رہی تھی، آپ نے گفتگو بھی کی، جو سر فوجی بات پہ جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو آرمی ایکٹ کے تحت اسپیشل سٹینڈنگ کورٹس، آپ کو بہتر پتا ہوگا، وہ بنائی جائیں گی اور اس میں مقدمات چلیں گے. اور جنہوں نے سویلین املاک کو نقصان پہنچایا ان کا انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے. ایک تو اس پہ آپ کا میں اوپینین لینا چاہوں گا. دوسرا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے؟ ظاہر بات ہے جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ان کو تو بالکل گرفت میں لایا جائے گا اور الٹیمیٹم بھی خان صاحب کو دیا گیا ہے. سر یہ جو گرفتاریاں دیگر اور ہو رہی ہیں، اس پہ
عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پھر انہوں نے مختلف ایگزامپلز بھی کوٹ کیے. میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. پرائم منسٹر صاحب نے تو کلیئرٹی سے کہا کل باقاعدہ قومی سلامتی کمیٹی میں کہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا. اگر پرائم منسٹر صاحب بھی کہیں تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کی کوئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کوئی لوگ ایگزامپلز کوٹ کریں. عمران خان صاحب نے خود ٹویٹ کیا ہے کہ خواتین کے ساتھ بڑا بہیمانہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور شین مزاری ان کی بیٹی کے بھی انہوں نے حوالہ دیا. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کامران مرتضی صاحب؟ دیکھیے، جہاں تک 9 مئی کے واقعات کا تعلق ہے تو اس سے زیادہ جو ہے نا برا دن شاید پاکستان میں 1971 میں آیا تھا، جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے نا وہ کبھی ایسا پاکستانی فوج کے حوالے سے ہم نے کبھی ایسا نیگیٹیولی نہیں. ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات یقیناً رہے ہیں، مگر جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات کی حد تک رہتے ہیں. پاکستان کے اداروں کے لیے اس طرح کی حرکت کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا، جیسے ان کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے. تو جو کچھ ہوا اس سے زیادہ بری حرکت جو ہے نا وہ ممکن نہیں تھی. اب یہ جو کچھ ہوا اس میں یہ عمران خان براہ راست شریک ہیں. اچھا. اور یہ شرکت جو ہے آپ کو 2-3 سے، ایک تو ان کے مسلسل ایسے بیانات جن بیانات میں جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل جہاد، اور وہ اس میں اس طرح کی تلقین کر رہے ہیں جہاد حقیقی آزادی کرنا ہے. آپ ہندوستان سے تو جو ہے کشمیر بھی جا کے دے آئے ہوئے ہیں، تو جہاد تو آپ کسی سے کر نہیں رہے. تو جہاد جو ہے وہ اپنے اداروں سے جہاد کی جو ہے نا یہ تلقین مسلسل ان کے یہاں سے ہو رہی تھی. پھر اس میں تلقین کرتے کرتے جو ہے وہ آپ دیکھیے ذرا، پہلے تو ایک جنرل صاحب کا نام لیا کرتے تھے، ڈی جی سی ہیں. ڈی جی سی جو ہے ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس واقعے سے ایک آدھ دن پہلے انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ آرمی چیف کا نام لیا اور کہا کہ ان سارے واقعات میں وہ انوولو ہوئے ہیں، جو ان کے پیچھے جو. تو یہ جو کچھ کرنا تھا یہ جان بوجھ کے تھا، اور اس کی پلاننگ یہ تھی. یہ بھی اتنی پلاننگ نہیں تھی. آپ نے اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک طوفان کھڑا تھا کہ جی 6 جنرل ریزائن کر دیں گے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اس پلاننگ کا ایک حصہ یہ تھا، اور اس میں شاید کورٹس کو جو ہے وہ انہوں نے شاید شریک کرنا تھا کہ اس میں کورٹس کے ذریعے جو ہے نا وہ کسی کی اپائنٹمنٹ کو جو ہے نا وہ کوسچن کرنا تھا. اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا، اور اسی لیے جو ہے نا وہ ایک کے بعد ایک اسمبلی توڑنا اور اس معاملات کو اس حد تک خراب کرنا، اور یہ جعلی جو ہے نا ایک امپریشن کریٹ کرنا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بہت زیادہ شاید کوئی پاپولرٹی ہے. تو یہ سارا کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے ایک منصوبہ تھا. اور یہ منصوبہ جو ہے وہ صرف یہ عمران خان کا نہیں تھا، عمران خان اس میں شریک ہیں، ان کے ساتھ اور لوگ بھی بہت سارے شریک ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے. تو یہ اس میں یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا. دوسرا اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے ملٹری کوڈ کا. ملٹری کوڈ کا جب 21 امینڈمنٹ آئی تھی کانسٹیٹیوشن میں، ہم نے اس وقت بھی اس کو اپوز کیا تھا. ہم ملٹری کوڈ کو ایز اے پرنسپل جو ہے نا وہ پاکستانی شہریوں کے حوالے سے اس کو اپروو نہیں کرتے. اور یہ میرا جو ہے نا یہ اس میں باقاعدہ ہم نے چیلنج کیا تھا، پیش ہوئے تھے، اپنی کوشش کی تھی. 2015 میں جو ہے وہ پھر 2017 تک رہی، پھر اس کے بعد 2019 تک اس کی. آج کی کیا پوزیشن ہے آپ کا سر؟ وہ ایک اپنا طریقہ، تو وہ جو ہے ایز اے پرنسپل جو ہے نا ملٹری کوڈ کو ہم اپروو نہیں کرتے. یہ ایک پرنسپل. دوسرا جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ اس معاشرے کا وہ ایسا جز ہے جو میرے اپنے نقطہ نظر کے مطابق ہم سے زیادہ عزت رکھتی ہے. مرد کے کسی بھی وہ تو ایکویلٹی کلیم کرتی ہے، ہم ان کے لیے ایکویلٹی سے زیادہ جو ہے نا وہ پلس کر کے ہم ان کو اپنے سے زیادہ معتبر رکھتے ہیں. تو وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ نسبتاً جو ہے وہ عزت احترام جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. مگر اس کے باوجود کسی نے اگر فرض کریے کہ کوئی انوالو ہے تو انوالو ہونے کے لیے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. مگر جہاں تک جو ہے نا وہ کسی خاتون کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی کنسیشن ہو سکتی ہے، وہ ان کے لیے ہونی چاہیے، اور وہ مرد کے لیے نہ ہو بھلے مگر عورت کے لیے ہونی چاہیے. چلیے، آپ نے اس میں وضاحت کر دی. ایک چھوٹا سا ویورز وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو عامر غوری صاحب کے پاس چلیں گے اور ان سے جانیں گے. ایک تو یہ جو میں نے پی ٹی اے میں دراڑ کی بات کی ہے، تو عامر غوری صاحب بڑے باخبر صحافی ہیں، ان سے جانیں گے کہ کیا جو دراڑ ہے وہ مزید گہری ہوگی آنے والے دنوں میں. ساتھ میں بات ہوئی ہے سوشل میڈیا کی. 5th جنریشن وار کا ہم بہت نام سنتے ہیں، ہائیبریڈ وار ہے، اور اس میں بیانیہ جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اس میں پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے اس کے کاؤنٹر اسٹریٹجیکلی کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو نیریٹو ہے وہ ایسا وہ بناتے اور تراشتے ہیں کہ وہ شاید زیادہ افیکٹو
मालूम होता है। इसका क्या काउंटर स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पे भी जाने के वक्फे का वक्फा ले लीजिए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी जिसने नशर किया तलुए सुबह आज़ादी का तारीखी ऐलान, हमारी तारीख और तहजीब व सकाफत की नुमाइंदगी करता रेडियो पाकिस्तान, जहां दहाइयों पर मुश्तमिल हमारी सकाफती व लसानी यादगारें, तारीख़ पाकिस्तान की मुमताज़ शख्सियात की तकारीर और कौमी आवाज़ों के खजाने थे। तुमने उस अजीम कौमी विरसे को जलाया है, सब याद रखा जाएगा। ये कौम भूलेगी नहीं, ना भूलने देगी। इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत से अपनी आन, अपना पाकिस्तान बचाएगी। वेलकम बैक। आमिर गौर साहब, एक तो आपने मैसेजिंग की बात की थी, मैं जानना चाहूँगा इमरान खान साहब जिस तरह कनेक्ट करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पे, या जो पीटीआई का अपना एक बयानिया है, आप उसको एज ए मीडिया प्रैक्टिशनर किस तरह देखते हैं? उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा तीर ब हदफ है, और उसकी काउंटर बयानिया क्या हो सकता है? जैसे इमरान खान साहब कहते हैं जी वो तो अंदर थे, उन्हें नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा था। साथ में वो बयान भी दे देते हैं, जब वो आपको याद हो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उनको बहुत सी बेल्स मिल गई थी और नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त भी एक वीडियो रिकॉर्ड करा दी थी और उन्होंने कहा था पूरी कौम सुन ले, मुझे ये नहीं जाने दे रहे, और अगर नहीं जाने दे रहे तो इस पर रद्द अमल आप लोगों का आना चाहिए। कोर्ट में बयान दे दिया जी, कोर्ट में उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी थी। तो इस पे मैं जानना चाहूंगा कि वो जिस तरह इस्तेमाल करते हैं इसका, फिर आते हैं पीटीआई में दरार के हवाले ठीक से। है, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखें वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये मेरी फौज है, और दूसरी तरफ से वो फौज के सरबराह को मुसलसल उन्होंने निशाना बनाया हुआ है। और जो उन्होंने इंटरव्यू बाहर के मीडिया को दिए हैं, गैर मुल्की को, उसमें तो वो बिल्कुल डायरेक्ट हो गए हैं। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो उन्होंने आर्मी चीफ के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपनी अभी भी कोशिश में है कि फौज के अंदर, जो उनको ये बताया गया था कि फौज के अंदर बहुत सारी सपोर्ट है उनके लिए, फौजियों के ख़ानदान में, उनके ख़ानदानों के अंदर, उनके बच्चों के अंदर होगी। लेकिन सवाल ये है कि फ़ौज जो है एक बाकायदा एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है, वो जिस तरह भी देखेंगी। जो आपका सवाल है, देखिए पीटीआई जो है, जितना मैंने इसको देखा है, उसके दो स्ट्रैंड हैं। एक तो वो स्ट्रैंड है जो इनको इलेक्टेबल्स की सूरत में इधर उधर से पकड़ के इन्होंने सियासतदान दिए थे। लेकिन इमरान की जो असल स्ट्रेंथ है वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इमरान के लवर्स हैं, जो यूथ है, बिल्कुल। और वो लोग जो हैं वो कभी उनका नाम आप इमरान जो है वो आप इमरान टाइगर्स रख दें, या उसकी यूथ काउंसिल रख दें, या यूथ ब्रिगेड रख दें, ये वो लोग हैं जो राउंड द क्लॉक 24/7, एंड आई एम लिटरली प्रिवी टू बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ, जिसके अंदर वो लोग जो हैं उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन और इलीम खान जो हैं वो साथ हैं या छोड़ते हैं, वो इमरान खान के फॉलोअर्स। अच्छा, वो मैटर नहीं करते, जो वो मैटर नहीं करते, चूंकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्होंने कम से कम जो 2 सूबे हैं, यानी पंजाब में और बल्कि आप समझिए कि 2 सूबे और 2 जो टेरिटरीज हैं, कश्मीर के अंदर, जीबी के अंदर, केपी के अंदर और पंजाब के अंदर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन मोर देन हाफ ऑफ द पाकिस्तान। लेकिन बलोचिस्तान और सिंध के अंदर उनकी प्रेजेंस उतनी कराची स्ट्रॉन्ग में नहीं है, नहीं है, उस तरह अच्छा, नहीं उस तरह है, penetration क्योंकि सारा नहीं कुछ जैसे। जो है वो ऑपरेट यहीं से हो रहा था। तो अगर फर्ज किया वो लोग जो हैं पहली दफा वो फेस करेंगे स्टेट का प्रेशर और पॉलिटिक्स की हीट, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं, अब फर्ज किया जिस तरह जो एक्शन है वो सोशल मीडिया के जरिए पकड़ा जाएगा, जो उनकी प्रेजेंस है पकड़ी जाएगी, जो उन्होंने जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं उनके ऊपर जो उन्होंने इस मोहब्बत के अंदर ये समझ के कि इमरान खान को शायद को हाथ नहीं लगाएगा, जो कुछ कहा है उस पर जब एक्शन होगा, और मैं ये कहता हूँ, मैं उसको जो है वो कंडोन नहीं कर रहा कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ की गलतियाँ हुई हैं, जहाँ पर कानून तोड़ा गया है, ये लोग जो हैं ये पहली दफ़ा फेस करेंगे। और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं, देखें ना, उनको अपनी तो जो गिरफ्तारी का ख़तरा है वो तो उन्होंने उठा के उसकी बिब्लिकल प्रोपोर्शन बनाई हुई है, लेकिन जो बाकी पकड़े गए हैं लोग,
وہ آپ ان کو دیکھیں وہ ان کے لیے باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں آج گے، ٹویٹ چونکہ کیا وہ تو دیکھیں نا، شاہ احمد قریشی صاحب، نہیں، اسد عمر صاحب، اور البتہ فواد چودھری کی اہلیہ جو ہبا چودھری، انہوں نے کہا جی آپ آپ نے سن میرا شوہر کا نام اور ملکہ بخاری کا نام لینا بھول گئے، اور جمشید وہ چیمہ پھر کہیں گے کہ مسرت مجھے بھی پتہ نہیں لگا تھا۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں، یقین کریں، جو ان کی پالیٹکس ہے 27 سال کی، وہ اپنے سے آگے نہیں دیکھتے، اور اس صورت میں میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اور جو ریئیکشن ہے یہ آہستہ آہستہ سیپ ان کرے گا اس یوتھ کے اندر بھی جو ان کو فالو کر رہی ہے۔ اچھا۔ اور اس کے اندر جب الیکشن جو ہے، چونکہ مجھے تو الیکشن ہوتا نظر نہیں آتا فی الحال، اگر لیٹ سے فی الحال سے مراد آپ کی یہ جو نیشنل اسمبلی کی ٹرم کے بعد بھی نظر نہیں آ رہا، یا جو پنجاب کا الیکشن جو ہے نہیں، وہ تو دیکھیں وہ تو ختم ہو چکا ہے میرا خیال ہے۔ اچھا، آپ یہ بیٹھے کامران مرتضیٰ صاحب کی ریلی کی وجہ سے ختم ہو گیا، ایک ہفتہ ڈیلے I ہوا ہے، really یا do not واقعتاً know۔ ختم ہو دیکھیں گیا؟ نا، اس وجہ سے کہ آپ ہی دیکھیں نا، اگر فرض کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا جو ٹون ہے وہ کافی ٹون ڈاؤن ہے جو ایکشن لے رہے ہیں، لیکن آپ کے پروگرام کے حوالے سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات بات چیت سے، جس طرح شیلا بھی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے انتہائی ٹف صورتوں میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بات چیت کے ذریعے، پالیٹکس کے ذریعے، اور پالیٹکس از جو ہے ساری ڈیموکریسی جو ہے اٹ از بیسڈ آن ڈائلاگ، تو پھر اس طرح کریں کہ بندیال صاحب جو ہیں انہیں چونکہ بڑی خوشی ہوتی ہے خان صاحب کو دیکھ کے آتے جاتے، انہوں نے وضاحت کی کہ ہر کسی کو دیکھ کے نہیں چلے ٹھیک کہتے ہے، ہیں۔ انہیں یہ چاہیے کہ نیشنل انٹرسٹ میں وہ اب خود پرسنل ریکویسٹ کر دیں کہ خان صاحب آپ کو خود آ کے بیٹھنا پڑے گا۔ تو پچھلی پیشی میں کی ہے نا آپ علی کی ظفر نامنیز، صاحب کو؟ نہیں مطلب دیکھیں نا، وہ ڈائریکٹ کہہ دیں نا، لیڈ بن جائیں گے، مطلب اگلے دن اخبارات اور آپ سارے پروگرام کریں گے کہ بندیال صاحب نے یہ کہہ دیا ہے عمران خان کو کہ بھائی جان آپ بیٹھیں۔ کہا تھا نا جب عمران خان صاحب آئے تھے یہاں تو پر، اگر جب ان کی اپیرنس ہوئی تھی اس میں کہا تھا مذاکرات کی بات کی تھی نا۔ نہیں، مذاکرات اور چیز ہے، دیکھیں جس مذاکرات میں عمران خود نہیں بیٹھیں گے نا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ایک نکتہ کامران مرتضیٰ صاحب سر آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، سر آپ نے جو ریلی کی تھی اس وقت ہم نے بہت پروگرام کیا تھا، آپ سے بات چیت کا موقع نہیں مل سکا چونکہ آپ ایک خود قانون دان بھی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے، سر اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ وہ اس دن جو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست تھی اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے کی تھی؟ کیونکہ وہاں جو تقریر ہوئی آپ وہاں موجود تھے، وہ کہا جا رہا تھا کہ جی جو عدل کے پلڑے انہیں برابر کیا جائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ ایک ہفتہ ڈیلے تو ہو گئی ہے لیکن ایک دن کے نوٹس پہ آپ دوبارہ گیدر ہو جائیں گے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جہاں ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو ریلیشن شپ ہے اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے ان کے درمیان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، لیکن جیسے جو آپ لوگوں کی پارٹی کا طرز عمل ہے، آپ لوگوں بھی تو سر موجودہ چیف جسٹس پر اس وقت زبانی کہہ لیں لیکن گولہ باری کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم اس بات کو گناہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہوں، مگر یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہیں۔ یہ میں ایک وکیل ہوں اور اس حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ آپ جائیے اپنی طرف سے کوئی پٹیشن لگوائیے، آپ کو 3-4 مہینے تک اس پہ نمبر نہیں لگے گا، اور آپ کو جو ہے نا وہ سمیع اللہ کلیم اللہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا، آج ایک آبجیکشن لگے گا کل دوسرا آبجیکشن لگے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک شخص کی پٹیشن جو ہے نا وہ رجسٹرار کی آفس میں جو ہے نا وہ پریپیئر ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسرے دن تیسرے دن لگ جاتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی کو آپ بلینکٹ آرڈر دے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جتنے بھی کیسز اب تک ہیں اور وہ اب کے بعد بھی ہیں اس میں بھی جو ہے نا آپ کو بیل گرانٹڈ اور پروٹیکشن دے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم کسی ایم این اے ایم پی اے کا یا سینیٹر کا جو ہے نا وہ کیس لے کے گئے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کو لاہور تک پہنچنے کے لیے پروٹیکشن چاہیے، تو آپ ریفیوز کر دیتے ہیں، سیم ہائی کورٹ اس کو ریفیوز کر دیتی ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے نا وہ بھاگتا اور منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ تو جب یہ حقیقت جو ہے یہ وکیل یعنی ایک پڑھا لکھا طبقہ بھی فیل کرنے لگ جائے گا، یہ میں آپ کو بالکل اپنا جانتے ہوئے کیسوں کے ریفرنس کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں۔ جب یہ ہماری فیلنگ آ جائے گی تو پھر ہم اگر یہ کہیں کہ ترازو کے پلڑے برابر کر دیجئے تو اس میں کوئی بات، اس میں بری بات نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کی فیلنگ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا یہ پولیٹیکل ورکرز کی فیلنگ ہے، اس وقت سے ڈریے کہ خدا نہ خواستہ یہ فیلنگ اور ٹریول کرنے لگے۔ لیکن اب تو آپ لوگ ان کو استعفے کا کہہ رہے تھے نا، استعفا دے دیں۔ واپس ہو رہی ہیں، لوگ ہم سے کیسز فائلیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، پیسز کے ساتھ ہم ان کو ریٹرن کر رہے ہیں، ہمارے کیسز نہیں لگتے ہیں، ہمارے کیسز سالوں کے ساتھ مدتوں کے ساتھ ان کے اوپر نمبر نہیں لگتے، ان کو وہ فکس نہیں ہوتے ہیں اور مہینوں میں اس میں نمبر نہیں لگتے ہیں، ہمارے کیسز میں فیصلوں کی کاپیاں نہیں ملتی ہیں۔ یہ ہمارے گریوینسز ہیں
یہ ظاہر ہے کہ یہ پارٹیوں میں جو ہے نا جب پوچھا جاتا ہے کہ فلاں ایم این اے کے ساتھ کیا ہوا، فلاں ایم پی اے کا کیس کیا ہوا، تو پھر جو ہے نا یہ لگتا ہوگا کہ یا تو ہم نکمے وکیل ہیں یا ہم نکمے پولیٹیکل ورکر ہیں، اور ان کی طرف سے وہ جو ہے نا کام کے وکیل شاید وہ پیش ہوتے ہیں، کام کے پولیٹیکل ورکر ہیں، کام کے لوگ جو ہے نا وہ ان پولیٹیکل لیڈرشپ میں جو ہے نا کوئی خاص کوالٹی ہے ان کے چہروں میں. تو جب یہ چیزیں جب ہوں گی تو اس گریوینس کو ہم ایک احتجاج کا حق ہم کو دستور نے دیا ہے، وہ دستور کا وہ حق ہم نے وہ سامنے رکھا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کہیں کوئی گملہ بھی نہیں توڑا، ہم نے یہ حرکت نہیں کی ہے جو 9 مئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی البتہ جو ہے نا کسی کو وہ نہیں کیا، ہم تو کچرا بھی اٹھا کے گئے، ہم تو وہاں سے کچرا بھی اٹھا کے گئے. انوار میں نے آپ کی بات نہیں سنی، اگر آپ کی میں نے کہا آپ نے کہا آپ لوگوں نے گملہ نہیں توڑا، میں نے کہا میں رسپونڈ کروں گا. سر میں نے کہا آپ نے کہا گملہ نہیں توڑا، میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، میں وہاں موجود تھا، لیکن دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی نا سر آپ نے، وہ تو نافذ تھی. جی دفعہ 144 نافذ تھی، تو ہم کو اگر کوئی گرفتار کر لیتا اور اس کے بعد جو ہے نا 188 میں کوئی پروسیڈ کر لیتا تو کر لیتا، مگر جنہوں نے پاکستان کا دستور توڑا، جنہوں نے پاکستان کے جو ہے نا جنہوں نے پاکستان کے کور کمانڈر کا گھر توڑا، اس کو تو آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو. تو جب وہ گڈ ٹو سی یو اتنے بڑے جرم کرنے والے کو جس کے اوپر 780 لگتی ہے، جس کے اوپر آرمی ایکٹ بھی لگایا جا رہا ہے، تو ان کے لیے گڈ ٹو سی ہے، اور ہمارے لیے جو ہے نا 144 کا جو ہے نا پھر آپ بھی ڈسکریمنیشن کر رہے ہو نا. ہم نے کیا، ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ 500 روپے جرمانے والا کیس ہے نا ہمارا، 144 کی وائلیشن ہے، 188 میں تو زیادہ دیں گے نا، جرمانہ کرنا ہے نا آپ نے. تو وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ جو 780 کر کے آیا ہے، جس نے جو ہے نا پاکستان کے شہیدوں کی جو ہے نا وہ جنہوں نے خون دیا پاکستان کے لیے، ان کی چیزیں یادگاروں کو آپ نے آگ لگا دی ہے. جو وردیاں اٹھا کے لے کے گئے، جو مور چوری کر کے لے گئے، ان کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو. اچھا اور پھر ایک بات اور بتا دوں، جس وقت جب وہ کورٹ سے جا رہے تھے تو ان کو جب مذاکرات کے لیے مشورہ دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر دوبارہ بھی جو ہے نا اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور ایک اور چیز بتا دوں، جس گیٹ سے جو ہے وہ خان صاحب انٹر ہوئے تھے، میری 40 سال کو پریکٹس ہونے کی ہے. میں پریزیڈنٹ رہا ہوں سپریم کورٹ بار کا، میں وائس چیئرمین رہا ہوں سپریم کورٹ بار کا، میں 2 دفعہ پارلیمنٹیرین رہا ہوں. میں اس گیٹ سے انٹر نہیں ہو سکتا جس سے آپ نے جو ہے 60 بلین روپی کے جو ہے ملزم کو انٹر کروایا، اور اس کے بعد وہ 4-5 گھنٹے بیچ میں غائب رہے ہیں. پونے 6 بجے یہاں سے نکلے نا، 11 بجے تک اس کے بعد پہنچے ہیں جا کے وہ جس ریسٹ ہاؤس میں آپ نے ان کو مہمان ٹھہرایا ہوا تھا. سر آپ کو نکتا کیا پتہ نہیں 5 گھنٹے کہاں تھے. اچھا وہ تو سر واللہ علم. میں چاہوں گا شیلا رضا صاحبہ، آپ نے کہا کہ جب تک سے مذمت نہیں کی جاتی بات چیت نہیں ہو سکتی. آج علی زیدی صاحب ظاہر بات ہے آپ کے شہر قائد کراچی سے ہی ہیں اور پی ٹی آئی کے صدر ہیں، انہوں نے مذمت کی جو واقعہ 9 مئی کا، ان کا یہ دہشت ایکٹ آف ٹیررزم ہے. علی زیدی صاحب مذمت کر رہے ہیں. کل جو محمود مولوی صاحب ہے انہوں نے کہا کہ وہ 9 مئی کی جو انسیڈنٹس ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں. تو وہ تو خیر پارٹی چھوڑ گئے، لیکن علی زیدی صاحب تو کھڑے. مذمتیں تو ہو رہی ہیں، سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک سے عمران خان صاحب نہیں کریں گے تو بات چیت نہیں آگے بڑھ سکتی؟ مجھ سے پہلے کامران غواری صاحب نے کہا کہ وہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے آپ کو ایمرج کرتے ہیں، اپنا امیج دیتے ہیں، تو وہ کسی کو آگے کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے. جب ڈیلیگیشن گیا تھا تو بات شروع ہی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر 14 مئی سے ہٹ جائیں تو پھر بات نہیں کرنا. تو عمران صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا، کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا. وہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو فیم کروانا چاہتے ہیں، انہیں سمجھ آ گیا. انہوں نے اب ڈائریکٹ آرمی چیف پہ اٹیک شروع کر دیے ہیں، اور دوغلے ہمیشہ سے ہیں وہ. اب جو اصل بات مجھے کرنی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو مجھ سے پوچھیں، دیکھیے میں نے بھی سی آئی اے سینٹر کاٹا ہے اور بہت سخت وقت میں کاٹا ہے، اور پولیس بھی. اور اب ہم اتنا آگے آ گئے ہیں کہ ہماری پولیس اکیلی خواتین کو گرفتار نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ سندھ کی ایک خاتون جو کہ اپنے کسی جانے والے کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے مرڈر میں ملوث تھی، اس کا ایک بیان جو ہے جو کہ جھوٹا بھی تھا، اس کو پی ٹی آئی کی ورکر بنا کے کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا. اور اس کو پھر افتخار دورانی میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پولیس جو ہے وہ ریپ کر رہی ہے تھانے میں. تو آپ اپنی پولیس کو پیٹرول بم پہلے مار چکے، آپ اپنی فوج کو بہت کچھ کہہ چکے، آپ یہ نہیں کریں.
देखिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं समझती हूँ कि सिंध पुलिस में बहुत कुछ हमारी पुलिस करती है, लेकिन ये नहीं। अच्छा। प्लीज, थानों में ये नहीं होता, ये कल्चर नहीं है, और अगर होगा तो हम सबसे पहले चढ़ के दौड़ेंगे और जान निकाल लेंगे। दूसरी बात यह है कि आप ये ज़रूर कर रहे हैं कि खातून को व्हील चेयर पर बिठा के पहले उसको मारा गया और फिर किसी और अल्लाह के बंदे के पास भी कैमरा था, वो आपने सोशल मीडिया पे इंटरनेशनली वायर किया, और उसके बाद किसी अल्लाह के बंदे के पास जो कैमरा था उसके बाद वो खातून उठती हुई चली गई। उस खातून पे क्या हो रहा था जो खामखा बोलती भी आई और दुपट्टा पहले नीचे फेंका और ललकारा, क्या आफत आई थी उस पे? और दूसरे इनके यहाँ पहले भी यही था कि पहले भी एक खातून जो थी वो साथ चलते हुए पुलिस ऑफिसर को वो समझ रही थी कि वो इंग्लिश में बोलेंगी तो बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करेंगी, उसको बहुत ज़्यादा वो कर रही थी कि वो किसी तरह जो है अपने जज्बात पे ना काबू रख सके। तो ये इनके मसाइल हैं, तो ये इस तरह से बदनाम करने के तरीके पे हम नहीं चलेंगे। खवातीन जिन्होंने कुछ किया है वही अरेस्ट है, जिनके शवाहिद हैं। क्या मैं तो वो अल्फाज दोहरा नहीं सकती जो इनकी बच्चियां हैं जिनको उन्होंने इस तरह से पॉलिटिकल ट्रेंड किया गया है कि वो बुरी बुरी गालियां दे रही हैं, सारा जो है सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैं तो गालियां भी नहीं कहना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। हमारी तो ये तरबियत है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए, नाजेबा अल्फाज कहने चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? ठीक, आप नुकात उठाए थे। अपने इदारों को बदनाम करने के सिलसिले को भी बंद करें। मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छा तरीका है, नैरेटिव बिल्ट हो रहा है कि पूरे अवाम को खोल दिया जाए ये जगहें कि ये देखो जो कहता था कि ये मुल्क लाइला के नाम पे बना है, जो ये कहता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ये उसके लोगों ने जलाया है और ये उसके लोगों ने सारा सब कुछ किया है। ये जिनके लिए शोहदा के लिए ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, ये नगमे गाए गए, उनकी क्या गलती थी जिनको जाके उन पे पत्थर मारे गए? ये बहुत गलत बात है, उसकी तो बहुत मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बताया जाए, सबको खोला जाए और सबको यहाँ भेजा जाए। और देखिए हमें ये नहीं मालूम होता कि ये फौजी वर्दी किस तन पे जाएगी, हमें ये मालूम होता है कि इस वर्दी की हुर्मत है। बिलाशुबा, इसमें दो राय नहीं है। आमिर खौरी साहब, सर वो जो सवाल रह गया था राड़ों वाला, आप समझते हैं कि ये जो आमिर कियानी साहब गए, ये तो मेरे ख्याल में फाउंडिंग मेंबर्स में से थे और इमरान खान साहब के दस्ते रास्त माने जाते थे। देखिए, दरारें तो बिल्कुल पड़ी हैं। अच्छा। और इस वजह से पड़ी हैं कि वो लोग हैं वो एक तो इस नैरेटिव के साथ नहीं जुड़ रहे, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। और सिर्फ आमिर कियानी नहीं है, जिस तरह आपने दूसरे लोगों का नाम लिया, महमूद मौलवी साहब हैं, आने वाले दिनों में ताहिर सादिक साहब की चल रही है मीडिया में, उनकी तो दरारें देखें, दरारें उनकी तो उनकी सियासत की वजह से ही पड़ गई। ताहिर सादिक जी, ठीक है ना, उनकी जो इमरान खान की सियासत है उसकी वजह से दरारें पड़ गई थी ना। जब जहांगीर तरीन छोड़ के गए थे, जब अलीम खान छोड़ के गए थे, जब पूरे का पूरा साउथ पंजाब जो है वो उनके साथ नहीं खड़ा हुआ था, तो पॉलिटिकल दरारें तो उन्होंने खुद डाली हैं। और अब ये जो किया है उन्होंने, इमरान खान साहब ने, और देखें ना पंजाब के अंदर हर घर के अंदर कोई ना कोई जो है ना बंदा, उसका कोई रिश्तेदार फौजी है जी, ठीक है। अब लाहौर, गुजरांवाला, सारा का सारा मतलब आप अटक से लेके मतलब गुजरात तक तो वैसे ही हैं, ठीक है ना। और फिर बाकी सदर्न पंजाब के अंदर बेपनाह है। तो जिस वक्त ये सारी चीजें जो हैं ये अब डिस्कस होंगी, चीजें सामने आएंगी, केसेस चलेंगे, तो खान साहब जो है ना उनके लिए अपना ये जो नैरेटिव है इसको रोल बैक करना पड़ेगा। और उनका जो रोल बैक है वो उनकी पॉलिटिकल शिकस्त होगी। और आपको ये जो बात हुई है कौमी सलामती कमेटी में कि जो बैटर्स हैं, जो मास्टरमाइंड है, उन तक भी पहुंचा जाएगा, तो उन्हीं तक पहुंचना पड़ेगा ना। तो उसमें फिर आपको आपके सियासी तज्जिये में इमरान खान साहब तक मामला जाते हुए दिखाई देखें, इमरान खान साहब जो है ना उस लिहाज से बड़े इंटेलिजेंट है। वो कहेंगे जी मेरे अपने तो अल्फाज ही नहीं थे, मैं तो बोला ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो वो जो स्टेटमेंट चल रही है, हमने भी जो चलाई, जिसमें वो कहते हैं रद्द-ए-अमल आएगा, हाँ, और निकलो, हाँ, तो वो कहेंगे देखिए मेरा ये ख्याल नहीं था कि ये रद्द-ए-अमल होगा, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि मुझे तो नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा था। तो वो अपने आप को जो बचाने की जो कोशिश करते हैं ना वो करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखें जो बाकी लोग हैं ना उन्होंने ये सियासत आगे चलानी है कि नहीं चलानी। अगर फर्ज किया, एक हम आप ये समझिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं कि इमरान खान इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है, चलिए मान लेते हैं, तो क्या उनकी पार्टी भी जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है? वो चेयरमैन है उसी पार्टी के। नहीं, वो होंगे, लेकिन मुझे आप उन्हें जाती हैसियत में जो पॉपुलैरिटी का करें एज ए चेयरमैन पीटीआई, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस वक्त
وہ سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. مجھے تو ان کی پارٹی کی جو پریزنس ہے سندھ میں اور بلوچستان میں نظر نہیں آتی. اچھا شیلا صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. شیلا صاحب یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ شیلا جی دیکھیے عمران صاحب نے باہر نکل کے کہا ہے کورٹ سے یہ سب کچھ آرمی چیف نے کیا اور اگر میرے ساتھ دوبارہ ہوا تو یہ سب کچھ دوبارہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کہا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ان کی بہن کے حوالے سے میں اسٹیٹمنٹس دیکھ رہی تھی کہ اس حکومت کو بلڈنگز کی فکر ہے, لوگوں کی فکر نہیں, اور یہ بلڈنگز ہمارے پیسوں کی بنی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو بلڈنگز تھیں یہ ڈیفرنٹ بلڈنگ تھیں. یہ جنا ہاؤس تھا, یہ جی ایچ کیو تھا. میں تو سمجھتی ہوں کہ اسکول بھی جلانا حرام ہے اور یونیورسٹی بھی جلانا حرام ہے. یہ ریڈیو پاکستان یادگار تھا, آپ کیا بات کرتی ہیں؟ تو یہ جو اس قسم کے بیانات ہیں نا یہ بہت تباہ کن ہے اس پارٹی کے لیے, کیونکہ میں کسی سامنے والے سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں زیادہ محب وطن ہوں تم نہیں, کیونکہ یہ آپ کے دل کا معاملہ ہے. ہر آدمی محب وطن ہے, وہ پارٹی میں آتا ہے سیاست کرنے کے لیے, کسی پاپولر پارٹی کو لے کے اس کا ٹکٹ لینے لگتا ہے, لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرے گا وطن. اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. میں کامران صاحب ایک اور سر آپ رائے لینا چاہوں گا. قومی سلامتی کمیٹی کا جب اعلامیہ آیا ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا, اس پہ چاہے یہ باتیں کی کہ وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں انہیں مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھایا جائے, کنفرنٹریشن سے نہیں. تو یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے, جو رولنگ الائنس ہے, اس میں وہ سب سے بڑی مخالف ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نہیں سمجھتے, آپ خود ایک سیاستدان ہیں, آپ کی سیاسی جماعت ہے, کیا ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات نہیں حل ہوتے ہمیشہ سے؟ جنگوں کی بعد بھی لوگ ٹیبلوں پہ بیٹھتے ہیں. آپ لوگ کیوں کر اتنے معترض ہیں اور اس پہ اتنے سختگیر موقف ہے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے دو باتیں اور اس کو بڑے غور سے اس کو ڈیپتھ میں چاہیے. اس کے ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں, بات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اچھا, اب ہم جب کہتے تھے کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, جب مولانا یہ کہتا تھا کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں بات کرتے, تو ہماری بات 9 مئی کو اسٹیبلش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ بالکل سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ ایک فین کلب ہے, اور یہ فین کلب جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ آپ کے لیے اس سے بھی بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے. یہ ایسا ٹولہ ہے جو ویژن نہیں رکھتا, سیاسی ویژن نہیں رکھتا, اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ملک کے لیے مسائل پیدا کرے گا. 10 سال 15 سال جو ہے جنہوں نے ان کو پالا ہے, یہ انہوں نے سارا گند اٹھا کے جو ان کی اپنے سر پہ بالٹی کی صورت میں رکھتا ہے یہ انہوں نے اس طرف پھینکا ہے. تو اس لیے ان سے مذاکرات کی بات کو ہم ڈینائی کرتے ہیں. دوسری ایک اور چیز سن لیجئے, یہ مذاکرات کے لیے جو ہے یہ پہلے جو ہے وہ عدالتوں کی طرف سے کہا جاتے رہا, اور اس کے لیے یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے کہیں یا کروائیں. جو اس لیے ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ ڈینائی کیا کہ آپ اپنے کام سے آپ اپنا کام کریے. اور قومی سلامتی کمیٹی کے فورم سے بھی بات ہوئی ہے نا سر, ڈسپنسیشن آف جسٹس ہے, وہ آپ اس پہ توجہ دیجئے بجائے کہ آپ اس پہ توجہ دیں. آپ جو ہے نا بغیر کسی امتیاز کے انصاف کی تقسیم کریے, یہ آپ کا کام ہے. قومی سلامتی کمیٹی سے بھی سیاسی قوت, تو سیاسی قوت ہم سب کے ساتھ بیٹھتے. قومی سلامتی کمیٹی کی بیانیے میں اعلامیے میں بھی آیا ہے نا مذاکرات کی بات ہوئی ہے نا سر, کیوں عامر صاحب آپ درست ہے, ان کی رائے ہے. جیسے میں رائے رکھنے کا حق رکھتا ہوں, اس طرح سے ہر شخص یا ہر کمیٹی یا ہر فورم جو ہے وہ اپنا رائے رکھتی ہے. اس میں میں اپنی رائے کا اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میں چاہوں گا بریف کمنٹ عامر صاحب سے بھی میں لے لیتا ہوں, اور شیلا صاحب آپ پہلے کر لیجئے گا کہ مذاکرات صرف سیاسی قوتوں سے. ٹھیک ہے سر, شیلا صاحب آپ بریف انٹروینشن میں نے کلوز کرنا ہے, عامر صاحب وائنڈ اپ کمنٹس لینے سے. جی آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین جب تھے تو ایک باقاعدہ ملیٹنٹ کی حیثیت گروپ اس میں بہت تھا. تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم اپنے ملیٹنٹ گروپ کو علیحدہ کرے, ہم ان سے بات کرنے کو تیار. چل ٹھیک ہے, تو آپ کا بھی یہی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے بات چیت کا راستہ ہر وقت کھلا رہتا ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے
کہ بات چیت کے راستے میں اس کی جو ہے 60 ارب کی کرپشن جو اس میں اس کی کابینہ پہ بھی آواز اٹھی، اس کے توشہ خانے کا معاملہ، وہ بات آگے جی، ممنوعہ فنڈنگ کیس، وہ تو چلے گی، یہ نہیں چلے گا۔ اور بات چیت کے لیے ہم ایسے ترسے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کے یہ کرائم ہم چھوڑ دیں گے، تو یہ تو نہیں ہے۔ اوکے عامر صاحب، آپ سے میرا لاسٹ ورڈ صرف یہ کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں بھی آیا تھا، آپ اس کا منطقی انجام بھی تو سر کوئی فرام پبلک پرسپیکٹیو لوگ تو چاہتے ہیں نا یہ معاشی سیاسی غیر یقینی ہے، یہ ختم کیسے ہو؟ لیکن دیکھیں جو بات چیت کرنی ہے وہ حکومت کرے، لیکن اس کا سوال یہ نہیں ہے، اس میں یہ کسی زمانے میں اور کسی سٹیج پہ یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جو انوالو تھے ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ شرط نہیں بننی چاہیے کہ میرے لوگوں کو چھوڑا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ کل کو وہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ انوالو ہیں ان کی پارٹی کے، عمران خان صاحب کو ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے، اگر وہ اس قوم کے لیڈر بننا چاہتے ہیں نا، ان کو خود ایکشن لیتے ہوئے ان تمام لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکالنا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن بنا لیں۔ نہیں، جوڈیشل کمیشن دیکھیں نا، آج تک جوڈیشل کمیشن جو ہے نا وہ پھر وہ رپورٹیں آئیں گی۔ خان صاحب کو پتا ہے نا، اگر ان کو پتا ہے، جیسے ولید اقبال نے کہا کہ میرے بعض پارٹی کے لوگوں کو، بالکل پی ٹی آئی ان کو یہ چاہیے کہ یہ فوری طور پر تمام لوگوں کو ایکسپیل کریں۔ وہ ایک ایگزامپل سیٹ کرے گا کہ ہم اگر پاکستان کے اندر سیاست کے ذریعے معاملات کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو آرسن ہوا ہے، یہ جو اٹیک ہوئے ہیں، یہ جو بدماشی ہے، یہ پاکستان میں نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن سر، بہت شکریہ عامر غوث صاحب، آپ کا بہت شکریہ، سیڈر کامران صاحب سر بہت شکریہ، شیلا رضا صاحبہ، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو۔ ویورز، آپ نے گفتگو سنی، مختلف آراء پر مبنی تھی۔ وے فارورڈ تو اب یہی ہے جو یہاں بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کو مذمت کرنی ہوگی، اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز ڈے کیے ہیں ان کو، جیسے عامر غوث صاحب نے کہا، پارٹی سے ایکسپیل کریں۔ وہ یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جوڈیشل کمیشن یا اعلیٰ دیا کے تحت کمیشن بنایا جائے، بار کے جو بھی طریقہ ہو۔ اب تو واضح آگے قومی سلامتی کمیٹی سے کہ جو ہے فوجی آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف ٹرائلز ہوں گے، اور جنہوں نے سویلین املاک کو نقصان پہنچا ان کا انسداد دہشت گردی کے تحت 9 مئی کو ایک لیسن لرن یہی ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو قرار واقعی سزا ملے۔ پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلنا چاہیے تاکہ معاشی غیر یقینی ختم ہو۔ اسی کلمات کے ساتھ آج کی نشست کا ہم اختتام کریں گے۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔